अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौन अनफुसकुम व अंतुम ततलून अलकिताब, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो हालांकि तुम किताब की तिलावत भी करते हो। अफला ताक़िलून, तो क्या तुम इतना भी नहीं समझते। ये खास तौर पर उनके उलमा से, क्योंकि उनकी आवाम भी हमारी आवाम की तरह हो गई थी। उनकी आवाम को भी नहीं पता था कि उनकी किताब में क्या लिखा है, जैसे हमारी आवाम की भी अक्सरियत ऐसी जिनको नहीं पता किताब में क्या लिखा है। बाद में आएंगे इस नुक्ते पर। तो ये खास उनके उलमा दूसरों को कहते हैं भाई नेकी की तरफ आओ, हक की तरफ आओ। ओ भाई तुम हक तो कबूल करो, दूसरों को नेकी की दावत दे तो अपने आप को भूल जाते हो। हक तो तुम कबूल करो कि तुम्हें पता है कि आखिरी पैगंबर आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक हो गया। अब मेरे और आपके लिए क्या है, हम दूसरों को नेकी की दावत दें, दूसरों को खैर की दावत दें और खुद बुराई में लगे रहें। बस 100% परफेक्ट तो कोई नहीं, मगर कौल और फेल का तजाद भी चलता रहे, ये बात अल्लाह को पसंद नहीं है। यही नुक्ता सूरह सफ की आयत 2 और 3 में है। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, क्यों वो कहते हो जो तुम करते नहीं। ये बात अल्लाह को इंतहाई नाराज कर देने वाली कि तुम वो कहो जो तुम करते नहीं हो। अल्लाह हमें कौल और फेल के तजाद से बचाए। पहले ये दुआ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं जिस बात की दावत आपको तो खुद अमल ना करूँ तो मैं अल्लाह क्या मुजरिम। अल्लाह मुझे भी महफूज रखे कौल और फेल के तजाद से, अल्लाह आपको हम सबको महफूज रखे। अफला ताक़िलून, तो क्या तुम इतना भी नहीं समझते। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और सब्र और नमाज के ज़रिए मदद हासिल करो। ये उम्मतों को तालीम दी जा रही है। ये अल्फाज हम सबको याद हैं। जब हमसे खिताब शुरू होगा, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत से खिताब शुरू होगा, अल बकरा की आयत 153 से शुरू होगा। मशहूर आयत है इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, वो भी हमसे मुखातिबत है। इनसे भी कहा जा रहा है इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। सब्र कांटा चुभने पर भी है, बीमारी पर भी है, और दीन की राह में मशक्क़त है उस पर भी बड़ा सब्र है। और एक बड़ा सब्र सुनिएगा, इस दुनिया की कशिश से अपने आप को रोकना, इस दुनिया की अट्रैक्शन से अपने आप को रोकना। ये दुनिया खींचती है और डुबा देती है बंदे को, और दीन वाले अगर दुनिया में घुसेंगे और दुनिया में डूबेंगे तो दीन का काम कैसे करेंगे। तो इनके उलमा को भी कहा जा रहा है दुनिया की मोहब्बत से बचाओ, माल की मोहब्बत से बचाओ, और नमाज से मदद हासिल करो, सब्र से मदद हासिल करो। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और बेशक वो बड़ी भारी बात है मगर उन लोगों पर नहीं जो आजिज़ी इख्तियार करने वाले हैं। एक मुराद नमाज है भारी बात, आदमी को सीट छोड़ना पड़ती है, बिस्तर छोड़ना पड़ता है, और एक मुराद नमाज और सब्र, ये पूरा तर्ज अमल, दुनिया की मोहब्बत से अपने आप को रोकना, दुनिया में डूब जाने से अपने आप को रोकना, और नमाज के जरिए अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करना है मुश्किल बात, लेकिन आजिज़ी करने वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं। कौन है आजिज़ी करने वाले? अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, जो यकीन रखते हैं कि बेशक वो अपने रब से मिलने वाले हैं। वो अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और बेशक वो उसी की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। ये है आखिरत का मामला। अल्लाह की कसम कुरान का हर सफ़ा तकरीबन आखिरत के बयान पर है, और उतना आज हम दूर हैं। खुदा की कसम हर सफ़ा कुरान का आखिरत से भरा हुआ है। यह आखिरत का तस्करा हर सफ़े पर कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में मिलेगा। नमाज, रोज़ा, कुर्बानी, मशक्क़त, अरे कुछ मुश्किल नहीं होगा अगर यकीन होगा मैंने अल्लाह के सामने खड़ा होना है। और अल्लाह की कसम मेरे रब ने जन्नत में वो कुछ तैयार किया है, मेरे रसूल ने बताया, एक गौता बंदा जन्नत में लेगा, जस्ट वन सिंगल डिप इनटू द पैराडाइज, वन सिंगल डिप इनटू द पैराडाइज। एक गौथा बंदा जन्नत में लेगा, और अल्लाह पूछेगा तूने दुनिया में कोई तकलीफ देखी, दुनिया में कोई मुसीबत देखी? कहेगा अल्लाह तेरी ज़ात की कसम कोई तकलीफ नहीं आई मुझ पर, तेरी ज़ात की कसम कोई परेशानी मुझ पर नहीं आई, तेरी ज़ात की कसम कोई मुसीबत मुझ पर नहीं आई। एक गौता लेकर जन्नत का बंदा सारी दुनिया की मशक्क़तों को भूल जाएगा। जब जन्नत में होगा तो उसके मज़ों का आलम क्या होगा। हाँ, जो जन्नत का तलबगार हो, जो अल्लाह का तलबगार हो, उससे आज दुनिया में कोई तकलीफ परेशान करेगी? होगी तकलीफ, परेशान नहीं होगा, वो मुतमईन रहेगा, झेलेगा अल्लाह पर ईमान रखकर। उसे पता है कि मेरे रब ने दुनिया आर्जी बनाई है, यहाँ की ज़िंदगी भी आर्जी है, यहाँ की तकलीफ भी आर्जी है, यहाँ की मुसीबत भी आर्जी है, और जन्नत की राहत वो हमेशा हमेशा के लिए है। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, जो यकीन रखते हैं कि बेशक वो अपने रब से मिलने वाले हैं, वह अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और बेशक वो उसकी तरफ पलट कर जाने वाले। अल्लाह ये यकीन मुझे आपको हम सबको अता फरमाए। ये बनी इसराइल को दावत दे दी गई,
اور ان کو اول تم کافر نہ بنو کہہ دیا گیا، اور حضور پر ایمان لانے کو کہہ دیا گیا۔ یہ ٹائٹل، یہ خطاب ذہن میں رہے، یہ سب پر اپلائی ہوگا جہاں جہاں ذکر ابھی چلتا چلا جائے گا۔ اب اگلے 9 رکوع ہیں، بنی اسرائیل کے حالات کا ذکر آئے گا، اور کئی واقعات بہت مختصر 1-2 آیتوں میں آئیں گے۔ البتہ یہ واقعات تفصیل سے مکی صورتوں میں آ جائیں گے۔ کیوں؟ پھر وہی بات، 2/3 قرآن نازل پہلے ہو چکا ہے، اور بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات 550 سے زیادہ آیات میں قرآن کریم میں آئے۔ کیوں؟ ہماری عبرت کے لیے۔ تو یہاں جو واقعات ابھی آ رہے ہیں مختصر ہیں، تفصیل کہاں پر آئے گی؟ بعد کی مکی صورتوں میں انشاءاللہ تعالی۔ اب ایک بات اور نوٹ کیجئے، اب جو 2 آیتیں آ رہی ہیں 47 48، یہاں سے ان کے بارے میں کلام شروع ہو رہا ہے، اور یہ کلام مکمل ہوگا آیت نمبر 122 123 پر۔ وہاں بھی یہی 2 آیتیں آئیں گی ذرا سے فرق کے ساتھ، جو 48 اور ادھر 123 ہوگی، ذرا سا فرق ہوگا۔ جو آغاز میں الفاظ ہیں وہی اختتام پر آئیں گے، اس بریکٹ کے بیچ میں بنی اسرائیل کے تعلق سے کلام آ رہے ہیں۔ ارشاد ہوا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تمہیں اس وقت کے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ اہم نقطہ ہے، اس وقت ان کو فضیلت تھی، یہ چنے گئے تھے، یہ امت مسلمہ تھے، اب نہیں، اب فضیلت امت محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ اس کے لیے ثبوت پیش کرنا ضروری ہے، تو اس وقت کے جہان والوں پر تمہیں ہم نے فضیلت دی تھی۔ اگلی آیت میں 4 باتیں ہیں، بقول ہمارے استاد کے کہ 4 چور دروازوں پر اللہ نے تالے لگا دیے ہیں، فلاں بچا لے گا، فلاں چھڑا لے گا۔ سنیے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، مراد اللہ کے اذن کے بغیر۔ یہ محتاط ترجمہ ہے، کیوں؟ شفاعت حق تو ہوگی نا انبیاء کی اور امام الانبیاء کی صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک لوگوں کی، لیکن یہاں کیا ہے؟ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور اذن الہی کے بغیر اس سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے کسی طرح کا معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کسی اور طرح کی ان کی مدد کی جائے گی، نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ جھوٹی سفارش چلے گی، نہ معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ کہیں اور سے مدد ملے گی۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا، یو ایس سے بھی فون آ جاتا ہے، اندرونی معاملہ ہو تو ہائی اپس کا فون آ جاتا ہے، پیسے دے کے چھڑا لیتے ہیں، رشوت دے کے پھنس گیا، رشوت دے کے چھوٹ جا۔ یہ ہمارے ہاں چلتا ہے، اللہ آگے نہیں چلے گا بھائی۔ ادھر تو اللہ نے فرعون کو بھی آزادی دی تھی، جو چاہے کر لے، اللہ آگے نہیں۔ یہ سارے چور دروازے بند، ایمان لاؤ، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو تو کل اللہ کے نجات ہے۔ محض دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ جھوٹے تم نے جو دروازے دنیا میں کھول رکھے اللہ کی عدالت میں نہیں چلیں گے۔ اللہ اس دن کے حساب کو، ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اب فرعون، آل فرعون، بنی اسرائیل، انعامات اور ان کی نافرمانیاں، ایک طویل سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات عطا کی، وہ تمہیں بری طرح اذیت پہنچاتے تھے۔ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں یعنی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ تفصیلات میں بیان نہیں کر رہا، مکی صورتوں میں انشاءاللہ تعالی واقعات تو سنے ہوئے ہیں، تفصیل آئے گی تو وہاں پر تھوڑا ذکر کر دیں گے انشاءاللہ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا۔ بعض نے دریا کا ترجمہ بھی کیا ہے، اس کی ریکنسلیشن یہ ہے کہ یہ ایک رائے کہ ریڈ سی تھا، بحر قلزم، اور وہ خلیج سوئس کے پاس جا کر ذرا ٹوٹ جاتا ہے، ذرا سا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک سمندر کا بھی ترجمہ ٹھیک ہے، دریا کا بھی ترجمہ ٹھیک ہے، اور جو لفظ باہر عربی میں ہے اس کا ترجمہ سمندر کا بھی ہوتا ہے، اس کا ترجمہ دریا کا بھی ہوتا ہے۔ باقی تاریخی تفصیلات وہ تاریخی کتابوں میں آپ دیکھیے گا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جو ہم نے تمہارے لیے سمندر یعنی دریا کو پھاڑ دیا۔ فَأَنجَيْنَاكُمْ، پھر تمہیں نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر ان کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم بن گئے۔ سورت کا نام کیا؟ البقرہ۔
آگے چل کر واقعہ بھی آ جائے گا، مگر ان لوگوں نے بچڑے کی پوجا پاٹ کی تھی اور بعد میں ان کے دلوں سے بچڑے کا تقدس نکالنے کے لیے ایک گائے بھی ذبح کروائی گئی تھی، وہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ مگر یہ موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد پیچھے بچڑے کی پوجا پاٹ میں لگ کر مشرک ہو گئے تھے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم بن گئے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلك، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی اور فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا فرمایا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم یقیناً تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچڑے کو بطور معبود اختیار کر کے، فتوبوا الی باریکم، تو تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، فقتلوا انفسکم، پس اپنوں کو قتل کرو۔ بچڑے کی پوجا پاٹ کی، شرک کیا، شرک کر کے دین سے خارج ہو گئے۔ دین سے پھر جانے والے کو مرتد کہتے ہیں، اپوسٹیٹ، اور شریعت موسوی میں بھی اپوسٹیٹ کی سزا قتل تھی، ہماری شریعت میں بھی مرتد کی سزا قتل ہے، تفصیلات اپنے مقام پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کی سزا کیا ملی؟ اپنے اپنے مشرکوں کو، فقتلوا انفسکم، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ اپنے لوگوں کو قتل کرے۔ کیوں؟ قبائلی زندگی میں بڑے جھگڑے ہوا کرتے، کسی اور کے افراد کو قتل کرو گے تو لڑائیاں ہو جائیں گی۔ ہر قبیلے کے افراد اپنے لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا قتل کریں۔ انہ هو ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فتاب علیکم، پھر اس سے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک ہم اللہ کو ظاہر طور پر نہ دیکھ لیں۔ یہ کچھ بنی اسرائیل کے لوگوں نے بڑی حماقت بھی کی، بڑی جسارت بھی کی۔ موسیٰ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو مانیں گے، تمہاری بات کو نہیں مانیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ اللہ نے ان کو ہلاک کیا اور دوبارہ زندگی دی، یہ موزانہ معاملہ ہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیے رکھا۔ یہ صحرائے سینا کی باتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے، بنی اسرائیل نے انکار کیا کہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے تشریف لے گئے تھے، یہ 40 برس تک صحرائے سینا میں پھرتے رہے، اس دور کی بات ہے، تفصیلات بعد میں آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیے رکھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور فرمایا تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ پیو۔ وَمَا ظَلَمُونَا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں سے عطا فرمائی۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یہاں ذکر آئے کہ اللہ نے بادلوں کا سایہ بھی کر دیا، اللہ نے من اور سلوہ بھی عطا فرمایا۔ صحرا میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کھانے پینے کے لیے رحمتیں دے رہا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ من کیا تھا؟ شبنم کے قطروں کی مانند، وہ قطرے رات میں آ جاتے اور اناج کی شکل اختیار کر جاتے، اور اسی طرح سلوہ وہ بٹیر کے مانند پرندے ہوا کرتے، ان کا یہ شکار کر لیا کرتے تھے۔ تو غذا کی ضروریات اللہ پوری کر رہا ہے، آگے پانی کا بھی ذکر آ جائے گا بعد میں۔ اللہ نے سائے کا ذکر بھی کر دیا، اس قدر نعمتیں بار بار اللہ نے ان پر فرمائیں۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور یاد کرو جب ہم نے ان سے فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور شہر کے دروازے سے سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہتے جانا اے اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم قریب نیک لوگوں کو اور زیادہ اجر عطا کریں گے۔ یہ اشارہ ہے فلسطین کی فتح حاصل کرنے کی طرف۔
اریحا کی پہلی بستی ان کو عطا ہوئی، لیکن ان کو کہا گیا تھا کہ جاؤ اور جب وہاں پر جانا تو کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے، عاجزی اختیار کرنا۔ حضور جب داخل ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر کیسے داخل ہوئے تھے؟ حضور کی پیشانی مبارک اونٹ کے کجاوے پر ٹکی ہوئی تھی، عاجزی ان کی ساری۔ ان کو کہا عاجزی اختیار کرنا اور کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے۔ ان کی زبانوں پر چٹخارے تھے، انہوں نے کہا حنتتن حنتتن، یہاں تھا حنتتن، یہ کہنے لگے حنتتن، اللہ گیہوں دے دے گیہوں دے دے، وہی دنیا پرستی کا معاملہ۔ وسنزید المحسنین، اور ہم قریب نیک لوگوں کو اور زیادہ اجر عطا کریں گے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، مگر ظالموں نے وہ بات جو انہیں کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل ڈالی۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، تو ہم نے ظالموں پر رجزا من السماء، آسمان سے عذاب نازل کیا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ انہوں نے الفاظ بدل دیے، پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ مطالعہ اس وقت ہم مکمل کر رہے ہیں، یہاں پر آ کر بس وہ بات کی یاد دہانی، یہ تفصیل سے آگے واقعات آئیں گے مگر یہ مختصر ہیں اور ان میں زمانی ترتیب بھی نہیں، بعد والے واقع پہلے، پہلے والے واقعات بعد میں بیان ہوں گے۔ مکی صورتوں میں جب جائیں گے تو اور تفصیلات ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گی۔